मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। तमाम नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस अजीम हस्ती ज़िक्र पाक की हम सादत हासिल कर रहे हैं, उन्होंने मुद्दतों से तरसती जबीनों को खुदा आशना किया और बंजर और वीरान हस्तियों को अल्लाह के ज़िक्र से आबाद किया। और आपके कदम जब एक आम से शहर लाहौर में पड़े, उसे शहरों का कुतुबुल इरशाद बना दिया। आपने बरसगीर पाक व हिंद में इस्लाम का ऐसा शजर लगाया जिसने दिलों की खेतियों को नूर ईमान से सैराब किया। आप रहमतुल्लाह अलैह जब लाहौर तशरीफ़ लाए तो हज़ारों हिंदुओं को दायरा इस्लाम में दाखिल करके नूर ईमान से उनके सीने मुनव्वर किए। और आपकी अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नायब रसूल फ़िल हिंद हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके बारे में फरमाया था कि गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, नाकसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। आज इमामुल आइमा वली कामिल और तसव्वुफ़ के सतून हज़रत अली दाता हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के ज़िक्र पाक से आज की नशिस्त का आगाज़ कर रही हूँ। नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप रहमतुल्लाह अलैह को बहुत सी अज़मतों, फजीलतों और इनामात व कराम से नवाजा था। आप रहमतुल्लाह अलैह का शुमार उन खुशबख्त और बुलंद नसीब लोगों में होता है जिन्हें अपने ज़िंदगी में कई बार रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ नसीब हुआ। और आपकी ज़िंदगी में ही लोगों ने आपको दाता गंज बख्श के लक़ब से याद करना शुरू कर दिया। आपके वजूद पाक की बरक़ात इतनी थी कि लोग आपको दाता गंज बख्श कह के पुकारा करते थे। दाता फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका माना है बहुत ज़्यादा सखी, और गंज का मतलब है ख़जाने देने वाला। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म व मार्फत के, नूर ईमान के इतने ख़जाने लुटाए कि जो कोई भी आपके दर पे आया, आपने कभी उसे खाली हाथ वापस न लौटाया। इसलिए बरसगीर पाक व हिंद के लोगों ने मोहब्बत में आपको गंज बख्श का टाइटल दिया। नाज़रीन इकराम, हज़रत दाता अली हजवेरी 400 हिजरी में अफ़गानिस्तान के मशहूर शहर गज़नी में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम सैयद उस्मान था, जो अपने दौर के बहुत बड़े आलिम, ज़ाहिद और आबिद थे। और आप रहमतुल्लाह अलैह की वालदा बहुत पाकबाज और नेक सीरत खातून थी। वालिद की तरफ से आप हसनी सैयद हैं और वालदा की तरफ से आप हुसैनी सैयद हैं। आपका ननिहाल अपने इल्म व फ़ज़ल और ज़ुहद व तक़वा की वजह से पूरे गज़नी में मशहूर था। आपके मामू अपने इल्म व फ़ज़ल की वजह से ताजुल उलमा के नाम से जाने जाते थे। नाज़रीन इकराम, जब हज़रत दाता अली हजवेरी पैदा हुए तो वो महमूद गज़नवी का दौर था और वो दौर इल्म व मार्फत का दौर था। इब्तदाई तालीम व तरबियत आपके वालिद और मामू से आपने हासिल की। उसके बाद आपने इल्म हासिल करने के लिए पूरी दुनिया का सफ़र किया। आपको इल्म हासिल करने का बहुत शौक़ था। उस दौर में गज़नी को इल्म व अदब में वही मुकाम हासिल था जो बगदाद को हासिल था। आप रहमतुल्लाह अलैह को इल्म हासिल करने का बहुत शौक़ था। जिस तरह एक शहद की मक्खी शहद हासिल करने के लिए बहुत से फूलों का रस चूस कर शहद बनाती है, इसी तरह आप रहमतुल्लाह अलैह ने दुनियावी और बातनी तमाम अलूम हासिल किए और उन अलूम को हासिल करने के लिए दुनिया भर का सफ़र किया। जहां आपको कोई रोशनी की किरण नज़र आती तो आप वहां पहुंच जाया करते थे। और आपने 40 साल तक इल्म व मार्फत हासिल करने के लिए दूर दराज इलाकों का सफ़र किया। और आप खुद फरमाते हैं कि सिर्फ गज़नी शहर में 400 ऐसे
صوفیاء اور اولیاء کرام کی صحبت میں رہا کہ جن میں سے ہر ایک کا مقام اتنا تھا کہ وہ اکیلا ہی پوری دنیا کے لیے کافی تھا. اور آپ نے تقریباً 2000 سے زائد صوفیاء، علماء اور اولیاء کی صحبت کا فیض حاصل کیا. ناظرین کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ علم و فضل اور علم و معرفت کے سرچشمے تھے، ہدایت کے منبع تھے، اور آپ کا سینہ نور الہی سے بھرا ہوا تھا. آپ کے علم و فضل کے بارے میں خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جس شخص کا کوئی پیر نہ ہو وہ کشف المحجوب کو پڑھے، کیونکہ کشف المحجوب پیر کامل کا کام دیتی ہے. اور کشف المحجوب تصوف کا انسائکلوپیڈیا ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. آپ نے اپنی ساری زندگی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی اتباع میں گزاری. آپ نے دوران سفر بھی کوئی ایک نماز جماعت کے علاوہ ادا نہیں کی، بلکہ ہر جمعے کو کسی بستی میں قیام کرتے تاکہ اجتماعی سنت کی ادائیگی ہو جائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برصغیر پاک و ہند میں تصوف کی بنیاد قائم کی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت و کردار اور اچھے اخلاق سے لوگوں کو دین کی تبلیغ دی. یہی وجہ تھی کہ جب آپ لاہور تشریف لائے تو لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. ناظرین اکرام، تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں سب سے پہلے جو شخصیت تشریف لائی وہ حضرت اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے بعد جس مبارک ہستی کے قدم برصغیر پاک و ہند میں لگے وہ حضرت داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تھے. جب آپ لاہور آئے اس وقت لاہور میں جادوگروں نے ڈیرے جما رکھے تھے اور لوگوں سے بڑے بڑے نذرانے وصول کرتے تھے. جو کوئی شخص ان کو نذرانہ نہ دیتا تو اپنے جادو کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچایا کرتے تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بوڑھی عورت سے دودھ خریدنا چاہا تو وہ ڈر گئی. اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگی اگر میں نے اپنا دودھ آپ کو بیچ دیا تو جادوگر مجھے مار ڈالے گا اور میری بھینسوں میں سے دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہو جائے گا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تسلی دی اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا. جب اس نے اپنا دودھ بیچ دیا، جب گھر گئی اور اپنے مویشیوں کا دودھ دھونے لگی تو آپ کی صحبت کی برکت سے اتنا دودھ نکلا کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا. جب دوسرے گوالوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی دودھ کی برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آنے لگے. تو جو کوئی بھی آپ کے پاس آتا آپ اسے دین کی دعوت دیتے، اسلام کی تبلیغ کرتے. دودھ کی برکت حاصل کرنے والے پھر نور ایمان کی برکت حاصل کرتے جاتے اور پورے لاہور میں ایک ہلچل مچ گئی کہ ایک مسلمان بڑا کرامت والا ہے. لاہور کا بہت بڑا جادوگر رائے تھا. جب آپ کی شہرت اس تک پہنچی تو وہ مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا. آخرکار آپ کی صحبت کے فیض سے اس کا سینہ بھی نور ایمان سے منور ہوا. اس نے اسلام قبول کیا اور مبلغ اسلام بن کر اپنی ساری زندگی اسلام کے راستے میں وقف کر دی. اور پورے پنجاب سے جتنے بھی ہندو آتے آپ نے دین کی دعوت دیتے، نیکی کی تبلیغ کرتے. یہی وجہ ہے کہ ہزاروں ہندوؤں نے آپ کے ہاتھوں سے اسلام قبول کیا. ناظرین اکرام، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری اور باطنی علوم عطا کیے تھے وہاں علم کشف کا دروازہ بھی کھلا تھا کہ اپنی باطنی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتے تھے. جب آپ لاہور تشریف لائے جہاں آج آپ کا مزار مبارک ہے، اس وقت یہ جگہ راوی کے کنارے پر تھی. آپ نے وہاں پہ مسجد تعمیر کی اور اس کا جو محراب تھی اس کا رخ جنوب کی طرف کر دیا.
علماء کرام نے اعتراض کیا کہ آپ کی محراب تو قبلہ رخ سے ہٹ گئی ہے۔ آپ نے ایک دن تمام علماء کرام کو اکٹھا کیا اور انہیں اپنی امامت میں نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا ادھر دیکھو جس رخ ہم نے نماز پڑھی ہے، دیکھو تو صحیح۔ تو علماء کرام حیران کے حیران رہ گئے کہ نہ وہاں محراب تھی اور نہ محراب کی دیوار، بلکہ ان سب کے نظروں کے سامنے کعبۃ اللہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و معرفت کا وہ چشمہ بنا دیا تھا کہ جس سے پورے جہان کو آپ نے فیض یاب کیا۔ حضرت داتا علی گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے شیخ کو وضو کرا رہا تھا تو دل میں خیال آیا کہ جب خوش بختی اور بدبختی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر کس توکل پر ہم لوگ پیروں کی خدمت کرتے ہیں، پھر کس توکل پر ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے فوراً میری طرف دیکھا اور کہا علی بے شک خوش بختی اور بدبختی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب زنگی کے بیٹے کا مقدر کھولنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں اپنے کسی محبوب بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ مقدر کا دروازہ کھلتا اللہ کے حکم سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دروازے کو اپنے کسی محبوب بندے کے ذریعے کھولتا ہے۔ ناظرین اکرام، اولیاء اللہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن جگہوں پر ان کے قدم لگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان جگہوں کو عظمتیں اور رفتیں عطا کر دیتا ہے اور ان کے وجود پاک سے مصیبتوں اور علائم کو ختم کر دیتا ہے۔ اولیاء کرام نور ایمان کا ایسا شجر ہوتے ہیں کہ جو کوئی بھی ان کے سائے میں بیٹھتا ہے وہ فلاح ہی پاتا ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کی بہت خدمت کی، اپنی ساری زندگی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں اس میں تصوف کا رنگ بہت نمایاں ہے، اور آپ کو تصوف کا ستون سمجھا جاتا ہے کہ جن بنیادوں پر آپ نے تصوف کی بنیاد رکھی وہ ہر کسی کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ صبر و برداشت اور عاجزی و انکساری کا بے مثال نمونہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے کسی روحانی مسئلے کے حل کی تلاش میں تھا کہ میں کچھ درویشوں سے ملا، چونکہ کئی دن کے سفر کرنے کی وجہ سے جو گدڑی میں نے پہن رکھی تھی وہ گندی ہو چکی تھی، جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ ان درویشوں نے میرا مذاق اڑایا، وہ خربوزے کھا رہے تھے تو خربوزے کے چھلکے انہوں نے میرے اوپر پھینکنا شروع کر دیے۔ میں نے بڑے صبر و تحمل اور برداشت کے ساتھ ان کا مذاق برداشت کیا، ان کے طعنے برداشت کیے۔ ادھر ان کا مذاق ختم ہوا، ادھر میرا عقدہ بھی حل ہو گیا۔ ناظرین اکرام، صبر و برداشت، دوسروں کی ناگوار باتوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ برداشت کرنے کا اللہ پاک نے یہ انعام دیا کہ جس روحانی مسئلے کے حل کے لیے آپ کئی دن سے سفر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے حل فرما دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ عاجزی اور انکساری کا پیکر تھے اور اخلاص کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اور آپ کی شخصیت میں ایک اہم بات یہ تھی کہ جب اپنی کسی خوبی کا، اپنے کسی کمال کا تذکرہ کرتے تو فرماتے ایک درویش نے کہا، اور جب اپنی کسی خامی اور کمی کا اظہار فرماتے تو یوں فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں موقع پر مجھے اس غلطی سے بچا لیا۔ ناظرین کرام، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو کوئی بھی سامنے نہیں لاتا۔ یہ بڑے پن اور اعلیٰ ظرف والے لوگ ہی ایسا کر سکتے ہیں کہ جو اپنی کمیوں اور اپنی غلطیوں کو دوسروں کے سامنے لائے۔ جن کے اپنے من کھوکھلے ہوتے ہیں وہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو سامنے لانے سے ڈرتے ہیں، اور جو من کے سچے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں،
جو کامل اخلاص والے ہوتے ہیں پھر انہیں دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، ہر لمحہ ان کی توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ ناظرین کرام، آئیے ہم سب بھی حضرت داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی روشن سیرت و کردار سے، ان کی عاجزی و انکساری سے اور ان کے اخلاص سے اپنی زندگیوں کے اندھیروں کو روشن کریں۔ جب تک ہماری زندگی میں اخلاص نہیں ہوگا، جب تک زندگی میں عاجزی انکساری نہیں ہوگی، ہمارا محور ہماری اپنی ذات ہوگی۔ آج ہم سب اپنی ذات کے خمار میں گم ہیں، ہمیں اپنے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا، ہماری ترجیحات اپنی ذات ہیں۔ جب تک ہماری نیت میں اخلاص پیدا نہیں ہوگا، ہم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح نہیں دیں گے۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے اپنی ذات کے جال سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح دیں اور اللہ کی مخلوق کو ترجیح دیں، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا، ان کے مصائب و مشکلات میں ان کا ساتھ دینا، یہ ایسی نیکی ہے کہ جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت میں اخلاص ہو۔ اس سفر کی ایک ہی شرط ہے کہ منزل پہ وہی پہنچے گا جس نے اخلاص کا زیادہ سفر اپنے ساتھ لیا ہوگا۔ اور پھر اگر اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یا مخلوق خدا کے لیے کچھ کریں تو غرور میں نہ آئیں، اس ذوق میں نہ آئے کہ میں نے بہت کچھ کر دیا، بلکہ سب کچھ کر کے بھی کہیں باری تعالیٰ کچھ بھی نہیں کیا۔ عاجزی انکساری کے پیکر بن جائیں، اپنی ذات کی خود نمائی سے بچیں، کیونکہ اپنی ذات کی خود نمائی میں، غرور و تکبر میں ایک باریک نقطے کا فرق ہے۔ تو آئیے ہم پیران پیر علم و نور اور علم معرفت کے خزینوں سے، ہم حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی فیوزات سے اپنی زندگی کی اصلاح کریں اور اپنے من کے اندر ایک تبدیلی لائیں، اپنی زندگی کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کرونا وائرس کووڈ-19 کی موجودہ کرٹیکل سچویشن سے آپ سب بخوبی آگاہ ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں دکھی، لاچار اور بے بس لوگ ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے دن رات دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے۔ آئیے مشکل کی اس گھڑی میں اپنے زکوٰۃ، صدقات منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے فوڈ بینک میں جمع کروائیں۔ آئیے نیکیوں کے ایک سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ حقداروں تک ان کا حصہ پہنچے۔